पाकिस्तान 417 अरब डॉलर जीडीपी के साथ बांग्लादेश की 450 अरब डॉलर की जीडीपी से कैसे मुकाबला कर सकता है 2026 में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 1971 में जब बांग्लादेश एक आजाद रियासत बन के सामने आया, पाकिस्तान का हिस्सा था पहले और उसके बाद अलग हुआ। उस वक्त ये कहावत कहा जाती थी कि टके की कोई औकात नहीं है और एक डेरोगेटरी वर्ड के तौर पे टका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज वही टका पाकिस्तानी रुपी से कई गुना ज्यादा मजबूत है। बांग्लादेश की इकोनॉमी, जिस तरह मैंने जिक्र किया, 450 अरब डॉलर जीडीपी पर खड़ी है और पाकिस्तान इस वक्त, यहां तक कि आबादी दोनों की लगभग एक ही है, पाकिस्तान की थोड़ी ज्यादा है, 417 अरब डॉलर पे मौजूद है। तो क्या हुआ इस कहानी में? पाकिस्तान इतना गिर कैसे गया और बांग्लादेश इतना उठ कैसे गया? इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन। बहुत अरसा हुआ जावेद आपसे बात किए हुए, थैंक यू सो मच। तो राइट ऑफ द बैट किस तरह आप बयान करेंगे इस कंपैरिजन को 50-55 साल बाद? अच्छा, देखिए, सबसे पहले बात तो आपने मेंशन करा, जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ 1971 में, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से पीछे था हर लिहाज से। लोग कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन, लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी ज्यादा पढ़े लिखे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ लिटरेसी पाकिस्तान से कम थी। वहाँ जो है एक्सपेंडिचर, पाकिस्तान जब थे तो पाकिस्तान की एक्सपेंडिचर ट्वाइस एज मच एक्सपेंडिचर पर कैपिटा होती थी कंपेयर टू बांग्लादेश। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी 2.5 टाइम्स पाकिस्तान में होती थी जो बांग्लादेश में होती थी। तो हर लिहाज से बांग्लादेश जो था वो पीछे था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई थी वो जनरली वेस्ट पाकिस्तान में हुई थी, वो बांग्लादेश में नहीं। तो आप ये देखिए, पीछे से आके अब जो है बांग्लादेश जो है उसकी पर कैपिटा जीडीपी कोई $2,700 के करीब है और पाकिस्तान की कोई $1,600 के करीब है। उनकी पॉपुलेशन अब जरा सा पाकिस्तान से पीछे है, कोई 200 मिलियन के करीब है, पाकिस्तान की 250 मिलियन। डिस्पाइट उनकी पॉपुलेशन कम होते हुए, उनकी आपने जैसे कहा जो ओवरऑल जीडीपी है पाकिस्तान से ज्यादा है। कोई 450 460, मैं जरा पुराने नंबर्स देख रहा हूँ, शायद अब कोई 470 हो गई होगी बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान की कोई 417 बिलियन डॉलर्स है, जो लेटेस्ट नंबर आपने कोट करा। तो ये कैसे हुआ? आई थिंक सबसे पहले तो समझना चाहिए कि बांग्लादेश, जैसे आपने कहा, एट द स्टार्ट ऑफ इट्स लाइफ इट वाज कंसिडर्ड, और काफी हेनरी किसिंगर साहब ने कहा था कि ये एक बास्केट केस है, एंड बेसिकली वाज ट्रीटेड एज अ कंट्री व्हिच हैड नो होप, एंड के बस खैरात पर रहेगा और यही है। बट ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश ने जो चेंजेस करी, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, उनने जो फोकस करा वो अपने 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा। एक तो एजुकेशन एंड सैनिटेशन। दे मेड श्योर कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी, नॉट ये कि यूनिवर्सिटीज पर बहुत ज्यादा खर्च करें, बेसिक लिटरेसी, रूरल लिटरेसी एंड बेसिक हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। उनने फिर रूरल एम्पावरमेंट पर बड़ा फोकस करा। उससे ये हुआ कि उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनकी जो है वर्क फोर्स जो है वो औरतें आई। तीसरी चीज जो हुई वो एम्पावरमेंट और इंक्लूजन ऑफ वुमेन। ये इसमें ग्रामीण का भी हाथ है, जो अभी प्रोफेसर यूसुफ साहब हैं जो नोबेल लॉरिएट हैं, उनने भी बड़ा रोल प्ले करा था कि ग्रामीण के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, इसलिए कि लोन, स्मॉल लोन जो थे, माइक्रो लोन, वो औरतों को दे जाते थे। तो वुमेन जो है वो वर्क फोर्स में आए। और फिर ये हुआ कि जब लेबर थी, एजुकेटेड लेबर थी, मेहनती लेबर थी, तो लोगों ने इन्वेस्ट करा
انٹرنیشنل برانڈز نے انویسٹ کرا, اور اب جو ہے ان کی جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان سے آئی تھنک 2.5 گنا زیادہ ہے. ایکسپورٹ زیادہ ہے, قرضہ کم ہے, پر کیپٹل جی ٹی پی زیادہ ہے, ایچ ڈی آئی جو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اور وہ آئی تھنک پر کیپٹل یہ سب سے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ جو ہے بنگلہ دیش کی کوئی 6.65 ہے, پاکستان کی 0.5 سے بڑھتی نہیں ہے, بلکہ سائڈ آلموسٹ فلیٹ ہے, اور کبھی کبھار لگتی ہے کہ گھٹنے والی ہے. تو آئی تھنک ان نے جو اپنے جو فوکس رہا ہے وہ وہاں بھی ایلیٹ کیپچر تھوڑے بہت ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے, مگر ان نے تب بھی وہ ایلیٹ کیپچر ہو کے بھی ان نے بڑا فوکس کرا اپنے عوام پر, اپنے عوام کو پروڈکٹیو بنانے میں, اپنے عوام کو جابز دینے میں, اور یہاں ہم لوگ نے فوکس کرا ہے اپنے ایلیٹ کو خوش رکھنے میں. اچھا, پاکستان اور بنگلہ دیش کمپیٹ بھی کرتے ہیں یورپین مارکیٹس میں ٹیکسٹائلز کو لے کر. پاکستان تھوڑا سا میری اس کے اوپر نگاہ تھی کہ پہلے پاکستان کے ایکسپورٹ زیادہ تھے یورپین یونین اور ان ممالک کے اوپر, مگر آہستہ آہستہ ویلیو ایڈیشن کے اندر اسپیشلی بنگلہ دیش نے لے لیا. ایک انرجی کا بھی ایشو پاکستان کے اندر ہے, ہائیسٹ کاسٹ آف انرجی ہے پاکستان میں, اس لیے اس کے پروڈکٹس کمپیٹیٹو نہیں ہوتے. بنگلہ دیش کے اندر یہ ایشوز نہیں ہے. آپ نے ایلیٹ کیپچر کی بات کی, بنگلہ دیش میں بھی ٹرموائل تو آیا. اگست 2024 کے اندر شیخ حسینہ کی حکومت گری, وہ ہندوستان چلی گئی پناہ لینے کے لیے. پاکستان کے اندر بھی بہت ٹملچوس پچھلے کئی سال گزرے ہیں, پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی, اکنامک فرنٹ پہ بھی. تو بنگلہ دیش کیسے پھر آگے نکل گیا ان سب چیزوں کے باوجود؟ دیکھیں, بنگلہ دیش میں پاکستان سے زیادہ ڈیموکریسی رہی ہے, چاہے کتنی ان کے پیریڈ آف ٹائم جہاں سمجھیں, وہاں شروع میں وہاں بھی کو آیا اور ملٹری ریجیمز رہی, مگر آئی تھنک ملٹری کی جب انٹرفیرنس کم ہوئی تو شیخ حسینہ اور یہ خالدہ ضیاء وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھی. ٹھیک ہے, پرفیکٹ ڈیموکریسیز نہیں تھی, بڑی فلاڈ ڈیموکریسی میں سمجھتا تھا, اور کافی لحاظ سے ریپریسو ڈیموکریسیز تھی, مگر ڈیموکریسیز تھی کہ عوام کے پاس پیسہ واپس جانا پڑتا تھا. جب بھی آپ کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. اور جب شیخ حسینہ نے کوشش کری کہ وہ آٹوکریسی لائیں تو لوگ عوام کھڑی ہو گئی, اس لیے کہ ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے وہاں ڈیموکریٹک رائٹس کا. اور شاید وہ پاکستان سے علیحدگی سے پہلے ایسٹ پاکستان میں بھی ڈیموکریسی کا بہت ایک ٹریڈیشن تھا, اور وہاں عوامی لیگ, یونائٹڈ فرنٹ, جو بنگالی پارٹیز تھیں نہ ایسٹ پاکستانی پارٹیز, وہ ان کی بڑی اسٹرانگ ریکوائرمنٹ تھی. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تاریخ میں تو وہ بڑے ڈیموکریٹک ان کی ریکوائرمنٹس تھی. پاکستان میں انفارچونیٹلی ٹریڈیشن ذرا سا ڈفرینٹ رہا ہے, اور اگر آپ ٹریڈیشن آٹوکریٹک ہے اور ایلیٹ کے طرف ہے تو آپ کو عوام کو زیادہ فوکس نہیں کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈیلیوری بھی انیویٹیبلی کم ہوتی ہے. تو یہ آئی تھنک بیسک گورننس ہے, کوئی اس میں اتنی کوئی میجک فارمولا نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہت لکی تھے اور ان کے پاس تیل کے ذخائر تھے اور تھوڑا بہت گیس تھا, ہمارے پاس بھی تھوڑا بہت گیس ہے. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بہت زیادہ منرل ریسورسز تھے, جیسے ہمارے پاس کہیں زیادہ منرل ریسورسز ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹس زیادہ ہوئی ہیں وہاں پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھی ہے. میں نے میرے دوست ایک ہیں کولیگ وہاں برسٹل یونیورسٹی میں, اور بھی کافی لوگوں نے کرا ہے, وہ پروفیسر ہیں, ان نے پروڈکٹیوٹی دیکھا ہے بنگلہ دیش کمپیئر ٹو پاکستان, کمپیئر ٹو انڈیا اور کمپیئر ٹو چائنا. اب یہ نمبرز دیکھیں, پروڈکٹیوٹی گروتھ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور پروڈکٹیوٹی گروتھ سب سے زیادہ تو چائنا میں تھی, بٹ فرام 1990 ٹو 2018 انہوں نے یہ نمبرز دیکھے. پروڈکٹیوٹی گروتھ چائنا میں کوئی 8% تھی, انڈیا میں کوئی 4% تھی, اور بنگلہ دیش میں 3%. اب پاکستان میں دیکھیں, بلکہ سوری بنگلہ دیش میں 3.5%, پاکستان میں دیکھیں 1.5% سے کم, ورچولی نو گروتھ.
تو اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں گروتھ ہوگی, آپ بیسکلی اپنی انڈسٹریز کو پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں, وہی دقیانوسی انڈسٹریز, وہی دقیانوسی پروڈکشن میتھڈ, وہ آپ اس کو انویسٹمنٹ بھی کوئی خاص نہیں ہوتی ہے. آپ بیسکلی یہ جو اپنی ایلیٹ انڈسٹریز ہیں ان پر نہ انوویشن ہے نہ کمپٹیٹیونیس ہے, تو وہ کیوں ترقی کرے گی, کیوں نہیں, وہ کیوں بنگلہ دیش نہیں جا کے کیپچر کرے گا دوسری مارکیٹس. وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے, بلکہ ان کی جو ہے سستی پڑتی ہے لوگوں کو, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی کا تو بہانہ ہم لوگ نے بنایا ہوا ہے, وہاں جو ہے لیبر کاسٹ جو ہے ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی, ان ٹرمز آف کتنا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, لیبر کاسٹ جو ہے سستا پڑتا ہے کافی پروڈیوسرز کے لیے ہائر ویلیو ایڈڈ میں, اس لیے کہ زیادہ ٹرینڈ لیبر ہے, وہ زیادہ پروڈیوس کر سکتی ہے, بہتر کوالٹی کر سکتی ہے. دیکھیں یہ تو پرانی بات ہے, یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. جب جاپان انڈیا جو کمبائنڈ انڈیا ہوتا تھا 1880s میں 1890s میں, وہ جاپان سے کہیں آگے ہوتا ٹیکسٹائل میں, مگر وہاں جاپان میں سوری تاریخ کی طرف دیکھ رہا ہوں, جاپان میں 1880s میں ایک چیز آئی تھی, 1860s میں بلکہ, اس کے بعد میجی ریسٹوریشن, اس میں ایک چیز بڑی فوکس ہوئی تھی کہ یونیورسل ایجوکیشن آف گرلز اینڈ بوائز. And by 1880s, 90s, universal education, there was something like 80-90% education for girls and boys. And inclusion in. تو یہ ہوا کہ جاپانیز لیبر جو تھا was producing 3 to 4 times as much as the Indian textile worker. اور اس سے یہ ہوا کہ جو ٹیکسٹائل پروڈکشن تھی وہ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی جاپان. تو دیکھیں پروڈکٹیوٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں آپ کتنے کیپیبل ہیں. اس میں یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے, بیسک ایجوکیشن. اب یہ دیکھیں پاکستان میں آپ افسوس آتا ہے کہ پاکستان میں جو نمبرز ہیں, آپ سوچیں اٹ از لائک 40% illiteracy, نہ 62% illiteracy. اوپر سے آپ کے یہاں سٹنٹڈ گروتھ ہے, تو اباؤٹ 38% جو آپ کی جو ینگ پاپولیشن ہے ان کی پوری ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو آپ کس قسم کے ورکرز پروڈیوس کرے گا, اور اس انوائرمنٹ میں آپ کے ہاں انویسٹ کون کرنے آئے گا. تو آئی تھنک یہ ہم لوگ ہمیشہ الیکٹریسٹی اور ٹیکس ریٹ کے بارے میں, بنگلہ دیش میں بھی ٹیکس ریٹ جو ہائیسٹ ہے وہ پاکستانی کے جیسا ہے, تو ٹیکس از ناٹ دی ایشو. تو آئی تھنک کافی ریزنس ہیں. Quality versus quantity. Quality always wins and leads to more quantity over time. Thank you so much. Quite a revelation. آپ نے جو stats دیے اور comparison جو کیا دونوں ممالک کے درمیان, I think یہ بہت crystal clear ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. اور بنگلہ دیش کے اندر ابھی obviously الیکشن بھی ہونے والے ہیں چند ہی دنوں کے اندر. وہاں پہ ایک ڈائنامک اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی جس کی وجہ سے ایک تبدیلی بھی آئی, وہ چیزیں ہم پاکستان میں نہیں دیکھتے. جاوید حسن, تھینک یو اگین, آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کریں گے جلد ہی. ٹیک کیئر. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. I'll see you in a bit. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.